बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ मलेशिया के दौरे पर गए हुए हैं, वहां उनको रेड कार्पेट वेलकम किया गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका से अभी आवाजें आ रही हैं कि हमें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत के साथ जो जंग थी वो नहीं हो सकी, सीज फायर हो गया, लेकिन काम अभी बहुत करना बाकी है। ये स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो पाकिस्तान को सराहने की आ ही रही थी, लेकिन मुख्तलिफ सेनेटर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आना भी बड़ा जरूरी है। ये अमरीकी सेनेटर हैं क्रिस वैन हॉलन, उन्होंने भी यही गजा पे भी बात की है कि अमन होना चाहिए। सुने जरा। The people of the United States and people of Pakistan. I have a long-time connection and affection for the people of Pakistan. I'm glad that the war came to an end. Obviously, there's still work to do to support the Gaza peace plan. The short answer is yes. I hope it'll work. We want to end the war. अब आलमी दुनिया के उफक पर तो पाकिस्तान एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर बड़ा आया है और बड़ा नुमाया होकर सामने आ रहा है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया के अंदर अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है, विच इन इटसेल्फ एक साइड पर रख के बड़ी अच्छी बात है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अपने ही जो खल्फिशार हैं, जो फिशर्स हैं, उनको भी हमें पुर करने की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ अपोजिशन वर्सेस हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, एक दूसरे से चपकलिश इनकी गाहे बगाहे होती रहती है, जबानी जो गोलाबारी है वो भी होती रहती है, लेकिन जब इत्तेहादियों में ये गोलाबारी आ जाए और ये मामला इधर तक पहुंच जाए कि कई दिन बयानबाजी चलती रहे, मनाजरे तक बात आ जाए, मनाजरे के चैलेंज तक बात आ जाए, पंजाब और सिंध के नारे लगने लग जाए, तो फिर मामले को किधर लेकर जाना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सैलाब ज़दगान की मदद करने के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक सजेशन था बीआईएसपी के हवाले से, वो इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। फिर उंगली उठाने की बात की, उंगली तोड़ने की बात भी की, और उसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, पीएमएलएन के रहनुमाओं की, जो शिकवा जवाब शिकवा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने भी कुछ इसी तरह का जवाब शिकवा कह लीजिए, शिकवा कह लीजिए, किया। सुने जरा। मेरा करके कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में सेटल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों का टेंशन डाइवर्ट यहां ना करें कि ये मेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, कोई किसी की मर्जी नहीं। नफरतों के बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, आप उनके फॉलोअर्स ना बने और अपने स्पीच राइटर्स को शटअप कॉल दे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके गया, वही बोलता कि अब आप पंजाब काट सकते हैं। हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई, इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं अपने पाकिस्तान के साथ। हम लानत भेजते हैं कि भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मेरी बहन इस तरह बहन, आप हमें धमकियां दे देंगे, आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे, हम चुप करके बढ़ जाएंगे। मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं हमारी। अब एक तरफ ताबड़तोड़ हमले, लफ्जी गोलाबारी, तो दूसरी तरफ बात यहां भी आती है कि पंजाब को बचाएं, नहीं तो पंजाब के ऊपर हर कोई किसी ना किसी तरीके से हमला आवर हो जाएगा। ख्वाजा साद रफी साहब बड़े खुल के बोले हैं आज, यूजुअली इस तरह की बात नहीं किया करते, लेकिन जो बातें आज उन्होंने कही हैं जरा हैरान कुन है। सुने जरा। हर गल से मेहना दिता जाएगा कि पंजाब खा गया है, ऐसी मैंने सुनने वास्ते तैयार हो नहीं है। असी पहले कभी जवाब नहीं दिता। पंजाब के नुमाइंदियां ने पंजाब के हकूक का तहफज ना किया, पंजाब की पग का तहफज ना किया, ते फिर पंजाब को हमेशा वास्ते मुजरमां के कटहरे खड़ा कर दिता जाएगा। मैं समझना है कि ये दोनों मेन स्ट्रीम सियासी जमातां, इन्हां दा आपस विच रौला जिहड़ा आजकल चल रहा बंद होना चाहिए, क्योंकि रौला चल नहीं सकता ज्यादा देर। असी मिल के अगे वधीए ते बेहतर है, और सिर्फ असी ना मिल के अगे वधीए, पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टीज भी नाल लग के अगे वधीए। पाकिस्तान सारे दा पाकिस्तान है, सियासत किसी वास्ते पाबंदी होने ते आइज नहीं की जा सकती। सियासत का हक सब नू है, लेकिन कानून और आइन के दायरे च रह के। अब ये वाली चीज कि पंजाब की पग बमुकाबला सिंध की अजरक, इस सारी सूरत हाल को जो देख रहे हैं और जो अभी साइड पे कोने में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं शुक्र है हमारी तरफ से तो जान छूटी, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पर यह सकून जरूर है कि एटलीस्ट तोपों का रुख जो ये दोनों जमातें मिलकर पीटीआई की तरफ किया करती थी, इमरान खान साहब की तरफ किया करती थी, वो आजकल एक दूसरे के साथ कश्मकश का शिकार है, और ये कश्मकश जब तक चलती रहेगी तो पीटीआई सुकून से अपना काम करती रहेगी। सो ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी देखना है। अब ये भी याद रखिए कि जब बारिशें हुई और अर्बन फ्लडिंग हुई तो उस टाइम पर सिंध हुकूमत, स्पेशली कराची के मेयर मुर्तजा वहाब साहब भी बड़े जज्बाती थे कि कराची की इंतजामिया को आप बुरा क्यों कह रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप ये बात क्यों करते हैं, किसी को भी कि आप ये बात क्यों करते हैं कि कराची के अंदर इतनी देर तक पानी खड़ा रहा, हमने तो चंद घंटों के अंदर पानी निकाल दिया था। लेकिन अब वही जमात
اس ٹائم پر پنجاب کے حوالے سے سیلاب کے ٹائم پر جب بات کر رہی ہے تو کیا اسی طریقے سے جذباتی ہونے کا حق پنجاب کی حکومت کو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا چل ریلیکس. سنیں ذرا. میرے خیال میں وہ پریشر ان کے اوپر اتنا اس وقت آیا ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں. میرے خیال میں میری تینوں بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، میں عزت احترام کے ساتھ دے آر انڈر سیویئر پریشر. میں آج بھی ان کو کہوں گا کہ وہ تھوڑے ان چیزوں پر فوکس نہ کریں، وہ اپنے کام پر فوکس کریں. اس وقت کارڈیولوجی اور بسز فوکس نہیں ہے. اس وقت جو پنجاب کا کسان ہے نا، اس کو پریشانی اور خطرہ لاحق ہے کہ کیا میں نومبر کے مہینے میں اپنی گندم کو کاشت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر اٹیک کریں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اتنے موازنہ یا مناظرے کا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، پھر بات اگر ہم کریں گے تو بہت دور جائے گی. اب یہ بات جو گئی ہے وہ 3 بہنوں کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ کی بات ہو رہی ہے. ایک بہن نے تو یہ کہا ہے کہ مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ قبول ہے، کسی بھی جگہ پر ہیں، مناظرہ کرنے کو تیار ہے. پھر اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن میں اپنے پہلے مہمانان کا جو ہے وہ تعارف کروا دوں. میرے ساتھ اس ٹائم پر کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر اور PMLN کے رہنما اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ہمارے ساتھ سید حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں، سینئر وزیر پنجاب کے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مرتضیٰ صاحب. آپ اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو ایز ویل. شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، PTI کے سینئر رہنما. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. آپ اس ٹائم پر ذرا سکون میں بیٹھے ہوئے، وہ سکون کی بھی ذرا بات کریں گے کہ کتنے عرصے تک یہ سکون چلے گا. لیکن اختیار ولی صاحب سب سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو کم ٹوورڈز یو. آپ کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں. شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا آپس کا مسئلہ ہے، پرائم منسٹر کا اور CM کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وفاق کا اور پنجاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ ہم لوگوں کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں. آپ کو اگر مسئلہ وفاق سے ہے تو جا کے ان سے ڈیل کیجئے. تو یہ جو پنجاب ورسز سندھ نظر آ رہا ہے بقول شرجیل میمن صاحب، اصل میں یہ وفاق ورسز پنجاب ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نیکا نثار. دیکھیں، میرے خیال میں چیزوں کو اسکیلیٹ کرنا 1 منٹ کی گیم ہوتی ہے. اگر پریس کانفرنس کرنی ہو ندیم افضل چند صاحب کی تو اس جیسی پریس کانفرنس سے، بلکہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کی پریس کانفرنس میں 10 منٹ میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کا کیا ہوگا؟ جو بڑے بزرگوں نے مل بیٹھ کر اتنا ایک نوبل کاز کے لیے ایک اتنا بڑا الائنس بنایا تھا کہ ایک ٹوٹتے اور دیوالیہ ہوتے ہوئے پاکستان کو بچایا تھا، جس کو لوگ کوئی صومالیہ اور کوئی سری لنکا بنانے کے لیے نکلا تھا، وہ پاکستان ہم نے بچایا. آج اس کی ری ڈائریکشن ہو چکی ہے، اپنے مسکولر باڈی کے ساتھ وہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ایسے اتحادیوں کو میرے خیال، میرا تو سینہ بڑا ہے، لیکن ایک بات میں نشاندہی ضرور کروں گا کہ ابھی حکومت بنی ہی تھی کہ مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا اور پنجاب کے گورنر جو تھے تو سلیم حیدر صاحب وہ شروع ہو گئے تھے. وہ کوئی بہکی باتیں کرتے تھے. حسن بھائی بھی کبھی کبھی گلا کرتے تھے، لیکن ود ان سم سرٹن لمٹ اینڈ سرکل آف ڈیسنسی. حسن مرتضیٰ صاحب، لیکن کچھ ڈیسنسی میں، اور ہم نے ہمیشہ سنا ہے. پھر میرے خیال میں اگر ہم اعتزاز حسن صاحب کی باتوں کو دیکھیں، ان کے دوسرے ساتھی ہیں ان کو دیکھیں، ہم نے ٹالریٹ کیا ہے تقریباً 1.5 سال سے. لیکن جو ندیم افضل چند صاحب آئے ہیں، کیا ڈونٹ یو تھنک کہ آپ جن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اتوار کی چھٹی نہیں ہے؟ میں CM پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. تو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، معلوم ہے. تو میرے خیال میں لیکن یہ جو وفاق ورسز پنجاب کی بات کی ہے اختیار ولی صاحب، یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ کون سی بات میں؟ یہ پنجاب ورسز وفاق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا شرجیل میمن صاحب، اس کے بارے میں بتائیں. ایسا کچھ شرجیل میمن صاحب اگر اس طرح کی بات کریں گے تو یہ ویسی بات ہے کہ میں بولوں کہ آپ فاطمہ بھٹو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کی قیادت فاطمہ بھٹو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. تو میں اس طرف میرے خیال میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ذوالفقار جونیئر کی بات کروں تو میں نہیں، ایسی باتیں نہیں کریں تو بہتر ہے. مطلب یہ تو وہی بات ہے نا کہ پھر ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، وی نو ہاؤ ٹو اسپیک، وی نو ہاؤ ٹو ریسپونڈ. چیزوں کو اسکیلیٹ کرنا چند منٹوں چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، چیزوں کو ڈی اسکیلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں بڑی محبت سے، بڑے احترام سے، بڑے قدر سے، بڑے ادب سے تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ اپنی جو بیرلز ہیں، گنز ہیں، اس کو نیچے کریں، ٹروپس withdrawal, and let's the peace prevail.
پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. جو مشن آپ نے شروع کیا تھا, جو نوبل کاز شروع کیا تھا, اور میں ندیم افضل چند کو اتنا ہی کہوں گا, میرا یہ پیغام اگر وہ سن رہے ہیں, ندیم افضل چند صاحب گل تسی بتا دی تھی, گل بات گئی ہے مختاریہ. اچھا ٹھیک ہو گیا, اختیار ولی صاحب ندیم افضل چند نے بتا دی. وہ مسکرا رہے ہیں. حسن مرتضی صاحب, حسن مرتضی صاحب یہ پیغام پہنچا دیں گے ندیم افضل چند صاحب کی طرف کے گل ودا دیتی ہے مختاریہ, اور ساتھ ہی آپ کا بھی نام لے لیا کہ آپ بڑے لیمٹس میں تنقید کرتے تھے, لیکن تنقید ضرور کرتے تھے. تو یہ آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق ورسز پنجاب ہے, یہ تو سندھ ورسز پنجاب نہیں ہے؟ حسن مرتضی صاحب, حسن مرتضی صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو کنیکٹ اٹ. شوکت یوسف زئی صاحب, اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو ریکسڈ ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے. ساری توپوں کے رخ آپ لوگوں کی طرف ہوا کرتے تھے, مل کر یہ دونوں جماعتیں آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھی. اس ٹائم پر سکون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں دیکھیں, دونوں پارٹیاں ملی تھی اور ان کا جو موٹو تو یہ بیان کیا گیا تھا, جو بیانیہ دیا تھا کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے اور ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے. اس وقت ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے ایک خبر پڑھ رہا تھا, جو آئی ایم ایف نے وہ کیا ہے کہ 11 ارب ڈالر کی انہوں نے سے امپورٹ چھپائی, اور اس سے جو تجارتی خسارہ تھا, وہ جو معاشی خسارہ تھا, اس کو چھپانے کے لیے, کم کر کے دکھانے کے لیے 11 ارب ڈالر کی امپورٹ چھپائی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے علم میں پوری پاکستان ہی مجھے بھی سن رہی ہے, ان کو بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہے, غریب آدمی کی کیا صورتحال ہے. کیا وہ آٹا خرید سکتا ہے, چینی خرید سکتا ہے, دال خرید سکتا ہے؟ دونوں پارٹیاں ملی ہوئی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پی ٹی آئی سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ڈسٹیبلائز کرتی رہی ہے پاکستان کو. تو ہر 2.5 سال بعد کہیں نہ کہیں ایک سکینڈل نکال کے جو ایک کو چھوٹی پھر دوسرے کو چھوٹی. تو یہ تو ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ دونوں مل گئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آرام سے چلیں گے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو مفادات کی جہاں پہ بات آئے گی نا, وہاں پہ تھوڑا بہت پھر ہاں یہ اس ایک چیز کے لیے اکٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی کو روکنا ہے. نہیں, لیکن آپ نے بھی کہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ٹینیور پورا کریں گے امن و سکون اور آشتی کے ساتھ. آپ کو اب یہ نہیں لگ رہا کہ ٹینیور پورا کریں گے امن کے ساتھ؟ چھوٹی موٹی موسیقی تو چلتی رہتی ہے, آپ کو یہ اس سے بڑھ کے کچھ لگ رہا ہے؟ دیکھیں ٹینیور پورا کرے نہ کرے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سنک ہوتا جا رہا ہے. یہ جو دعوے ان کے دعوے ہیں کہ جی ہم تو معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, ہم تو ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا, کہاں پہ کھڑا کیا ہے؟ 33,000 ارب سے بڑھ کے 36,000 ارب پہ چلا گیا ہے ملک. چلے میں یہ ذرا اکانومی کی بات میں کرتی ہوں. شوکت جی صحیح صاحب, ویسے یہ صرف ان کے دور میں قرضہ لیا گیا ہے. اب آپ آگے جا کے دیکھیں کہ آگے ملک کو چلانے کے لیے اور کتنا قرضہ لے رہے ہیں. چلے میں قرضے کی بات اگر ملک سٹیبل ہوتا, اس کی معیشت سٹیبل ہوتی تو پھر قرضے نہیں لیے جاتے. رائٹ. حسن مرتضی صاحب سے کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہے. حسن مرتضی صاحب, ایک تو وہ ابھی اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا ندیم افضل چند صاحب کو پیغام پہنچا دیجیے گا کہ گل ودا دیتی ہے مختاریہ, انہوں نے کی ہے, یہ معاملہ انہی کی طرف سے شروع ہوا ہے, یہاں سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. ویسے اگر فار ایگزامپل کراچی کے اندر جب پانی کھڑا ہو گیا تھا اور وہاں ٹیمیں محنت کر نہیں تھیں, مرتضی وہاب صاحب لگے ہوئے تھے کام کرنے, تو جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ آپ دیکھیں پانی کھڑا ہوا ہے کراچی کے اندر, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم تو محنت کر رہے ہیں, آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم لوگوں سے. تو جب وہ جذباتی ہو جاتے تھے کیونکہ وہ محنت کر رہے تھے, اور اگر کوئی ان کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا, he never used to like it. تو یہی بات کیا ہم مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ محنت کر رہی ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا اس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ بہت شکریہ نیکا. میرے خیال میں اس ایشو پہ کافی بات ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے موقف آ چکا ہے. ہم نے جیسے ابھی آپ نے اختیار ولی صاحب کا پیغام دیا کہ گل ود گئی ہے, گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہ پہل کی ہے نہ بات بڑھائی ہے. ایک فلڈ آیا, اس میں ہم ان کے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اگر کوئی کریڈٹ جانا ہے تو وہ ان اکیلے کو جانا ہے, اگر کوئی ڈسکریڈٹ ہونا ہے تو وہ ہمارے کھاتے میں ہونا ہے. ہم ہمیشہ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو تو آپ ہمیں اعتماد میں تو لیا کریں. اگر کوئی ہم چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. ہم اگر کوئی رائے دیتے ہیں تو
اگر وہ انہیں پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ کہہ دیں کہ سوری ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کر لیں۔ اب اگر رائے کے بدلے میں بھی ہمیں انگلیاں توڑوانے کا ملے تو پھر بات تو خود بڑھا رہے ہیں نا، ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم تو جب سے COD ہوا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر کبھی بھی شروعات ہوئی ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حسن مرتضی صاحب، گزارش ہے، جتنے بجٹ شروع ہوئے ہیں ہر بجٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو پرابلم ہوا ہے، جی ہر بار PMLN کا موقف ہے، دس از ناٹ مائی پوائنٹ آف ویو، لیکن PMLN یہ کہتی ہے بلیک میل کرتی ہے پیپلز پارٹی ہر امپورٹنٹ ٹائم پر ہم لوگوں کو۔ اگر آپ لوگوں نے اپنا کوئی زاویہ دینا ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو دینا ہے تو وہ تو بند کمروں میں بھی دیا جا سکتا ہے نا، اگر میڈیا کے سامنے کھل کر بات کی جائے تو پھر اس کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بند کمروں میں ہی پہلے دیتے ہیں، جب کوئی نہیں سنتا تو پھر ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں نا کہ ہم اسے پبلکلی بات کریں۔ کس طرح ہمارے سے یہ ہم کوئی ضم تھوڑی ہو گئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مرج ہو گئی ہے PMLN میں، وہ ایک مختلف نظریات کی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ایک مختلف نظریات کی سیاسی جماعت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کٹھے ہیں، کسی ایجنڈے پہ کٹھے ہیں، کسی ہماری جب اتحاد ہوا تو کچھ شرائط طے ہوئی، ہم اس بنیاد پہ کٹھے ہیں۔ ہم نے دن میں 10 دفعہ چیزیں جو ہمیں اچھی نہ لگے ہم نے بتانی ہے۔ ہاں، بلیک میل کر کے اگر ہم نے کوئی فائدے لیے ہیں تو یقیناً انہیں بتانا چاہیے ٹی وی پہ آ کر کے پیپلز پارٹی بلیک میل کرتی ہے تو یہ ہم سے لیتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے۔ ایسی تو کوئی بات ہے تو پبلک کو بتانی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اگر ایسی نہیں ہے تو پھر بلیک میلنگ تو نہیں ہے نا۔ اپنی رائے رکھنے کا اپنے حق ہے کہ ہم جس جماعت کے ساتھ ہیں ہم اس کو کہیں کہ یہ چیزیں ہمارے مینیفیسٹو کے مطابق یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اگر وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہ کر سکتے ہو تو ہمیں قائل کر لیں کہ یہ اس طرح فیزیبل نہیں ہے، یہ اس طرح ٹھیک ہے۔ گاٹ اٹ۔ اختیار ولی خان صاحب، ایک تو آپ اتنے پرمسرت کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تو حسن مرتضی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بند کمرے میں باتیں کریں، آپ سنتے نہیں ہیں۔ اب وہ اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، پھر اگر آپ بند کمروں میں نہیں سنیں گے تو پھر آ کے پبلک میں بات کریں گے تو بند کمروں میں سن لیا کریں نا ان کی بات۔ دیکھیں، حسن مرتضی صاحب ایک بہت پیارا بندہ ہے۔ میں نے جب ان کو میری آواز نہیں جا رہی تھی میں نے تب بھی ان کی تعریف کی کہ ود ان سم سرٹن اینڈ لمیٹڈ سرکل آف ڈیسنسی اور ڈسپلن یہ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ مشورہ بھی دیتے ہیں، گلہ بھی کریں، ہمیں برا نہیں لگتا۔ لیکن جو ندیم افضل چند صاحب اور چودھری منظور صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی دیٹ واز ناٹ ان دا لمٹ آف ڈیسنسی۔ جو سلیم حیدر صاحب بات کرتے ہیں، حکومت کے پنجاب حکومت بنے کے 2 ہفتے بعد وہ شروع ہو گئے تھے، وہ ان کی سٹیٹمنٹس کچھ اچھی نہیں تھی، وہ اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ اس اتحاد کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ اس اتحاد میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو وہ کس کے ایجنڈے پر ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی۔ ایک منٹ اختیار ولی خان صاحب، آئی ایم سوری، آئی ایم کٹنگ یو شارٹ، آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ ہو سکتے ہیں وہ؟ یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ایجنڈا پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی مشورہ ہوگا یا ان کی کوئی آشیرواد ہوگی، یہ تو پھر وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ تو ان سے تو میں الگ سوال کروں گی نا، آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے ہنٹ تو دینا کس طرف اشارہ۔ جی، میں نے صرف پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں اپنی ایشورنس بتائی کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کی آشیرواد سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، آئی ایم شیور۔ اب کس کے اشارے سے ہو رہا ہے یہ اس کی معلومات اور چھان بین ان کی قیادت کا مسئلہ ہے، وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ آج مسکراہٹیں بہت بڑھ رہی ہیں میرے شو میں، ویسے اختیار ولی صاحب ایز یو ٹاک شوکت یوسف زئی صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ ادھر اشارہ کیا کرتے تھے کہ کسی اور کے اشاروں کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ جس طرف اشارے بازی کو لے کے جا رہی ہیں، میں تو اسی لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کلیئر کر دیں اس سے پہلے اشارہ کہیں اور چلا جائے۔ میرا شاید اس طرف نہیں ہے جس طرف آپ کا گمان ہے یا جس طرف آپ لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری مجال اب سلیم اللہ سے گیند جو ہے کلیم اللہ کے پاس بھیجنا چاہ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں سلیم اللہ ہے کون اختیار ولی صاحب؟ پھر آپ ابہام نہ چھوڑے نا، کلیئرٹی سے بتائیں۔ سلیم اللہ جو ہے وہ کلیم اللہ کا بھائی ہے، تو آپ نے خود کلیم اللہ سے ملا دیا۔ کچھ نہیں، اب میں نے کلیم اللہ سے نہیں ملایا۔ مجھے ذرا میری بات تو کرنے دیں انیکا۔
میرا ٹائم تو جی جی پلیز. انفیکٹ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتحاد اتنے بڑے لیڈروں نے بنایا ہے اس کو ندیم افضل چند کی ایک پریس کانفرنس سے کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے کیوں کیا اس کی وجہ ضرور پتہ چلنی چاہیے. مریم نواز نے تب تک کچھ نہیں کہا تھا، عظما بخاری نے تب تک کچھ نہیں کہا تھا جب تک ندیم افضل چند صاحب نے لمٹس کراس نہیں کی تھی. میرے خیال میں وہ ڈیسنسی کے لمٹ سے باہر. آئی ڈونٹ نو، شاید وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اور اس کے بعد پھر واپس پیپلز پارٹی میں آنا، شاید اس سٹین کو، اس داغ کو دامن سے دھونے کے لیے وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ اپنی ایفرٹ شاید کرنا چاہتے ہو. اس میں بھی قصور پی ٹی آئی کا ہے؟ پیپل نہیں، میں پی ٹی آئی میں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو شاید وہ جو دامن پہ داغ لگا ہے چند صاحب کا اس کو دھونے کے لیے وہ کچھ زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. آپ کی جماعت میں جو جائے اس پہ داغ ایسا لگتا ہے کہ اس کو دامن دھونے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، اختیار ولی خان صاحب از سیئنگ دیٹ. اب دیکھ لیں پھر آپ لوگ. میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو خود اپنے آپ میں کلیئر نہیں ہے. جو ایک دوسرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، جو دیکھیں ان کے ایسی اتحاد نہیں ہے، گلے کی ہڈی ہے. یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے ہیں. اس وقت ملک کس حالات پہ جا رہا ہے، ان کو کیا لگی ہوئی ہے؟ مطلب اگر اتحادیوں میں کوئی پرابلم ہے، آئی ایم سوری بٹ اتحادیوں میں کوئی پرابلم ہے، وفاقی اتحادی ہیں تو آپ کو کنسرن ہونا چاہیے نا. آپ تو خوش ہو رہے ہیں. نہیں، کنسرن کیا ہونا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا اشارہ کس بالکل نہیں، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی این پی کے خلاف بھی یہ بات کر چکے ہیں، تو رہ گئی تحریک انصاف ہی رہ گئی نا اس کی طرف جا کے، جی کہیں اس کا ایجنڈا تو نہیں ہے. تو ہم دیکھیں پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے ہمیں آفر دی تھی کہ آپ حکومت بنائیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم چونکہ حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے کسی اور کے ساتھ، اس لیے ہم نے حکومت نہیں بنائی. تو وہ میرے خیال سے بات ہی ختم. لیکن انہوں نے ساری چیزیں جو ماضی میں ہیں اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں. ان کی جو تلخیاں رہی ہیں ماضی میں، بدقسمتی ہے کہ جو سیاسی کلچر تباہ ہوا تھا وہ ان دونوں جماعتوں کے وقت میں ہوا تھا، اور ان دونوں جماعتوں کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوا تھا. آپ لوگوں کے ٹائم پہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہی تھی؟ مجھے نظر نہیں آئی تھی شوکت یوسف صاحب. آپ لوگوں کے زمانے میں تو یہ تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا تھا. دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تو غلطیاں مانتے ہیں. لیکن یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی جماعتیں ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا ان کا ماضی 3 4 باریاں انہوں نے لی، اور کب اس وقت تو تحریک انصاف نہیں تھی نا. ہر 2 سال بعد ان کی حکومت ٹوٹ جاتی تھی. کیوں؟ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یا یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی چپکلش ہوتی تھی. اچھا مجھے ذرا کوئی بتائیے گا شوکت یوسف اور یہ الزام تراشی ہم نے تو نہیں لگائی ہے نا. یہ جو آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے کہ جی ہمیں ایک منٹ یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ چور چور کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے سب کو چور کہتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ تو آپ نواز شریف صاحب کی اسپیچز اٹھا لیں تو وہ زرداری صاحب کو چور کہتے تھے، زرداری کی اٹھا لیں تو وہ نواز شریف کو چور کہتے تھے. تو ہم نے تو ان کی بات آگے بڑھائی تھی، اور وہی کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے وہی ہمارے دور میں چلے تھے، جو یہاں تک پہنچے تھے کہ کوئی نائل بھی ہو رہا تھا. مجھے ذرا حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جانے دیں. اس ٹائم پہ آپ دونوں کے علاوہ وہ صرف سیریس بیٹھے ہوئے، ان کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ تو اگر اتحاد متزلزل ہو رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں تو انہوں نے چھین لیا نا، نہ وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں نہ حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہڈی واقعی میں گلے میں پھنس گئی ہے حسن مرتضیٰ صاحب. شوکت یوسف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے. میرے لیے شوکت یوسف زئی صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں، اور اختیار ولی صاحب کا تو میں ویسے فین ہوں، میں تو ان کو سنتا ہوں اور بڑا انجوائے کرتا ہوں. ان کی بڑی دبنگ گفتگو اور جس انداز میں وہ ان کا انداز بیان ہے مجھے تو بڑا پسند ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جس کو چھیڑیں گے نا وہ اپنا رونا رو رہا ہوگا. میں اختیار ولی صاحب سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا داغ نہیں ہے جو چند صاحب کو دھونے کے لیے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اور وہ کرنا پڑے.
چند صاحب گئے, ان کی فیملی پرابلمز تھیں, وہ گئے, واپس آ گئے. وہ ایک لمحہ بھی جہاں گئے تھے وہاں خوش نہیں رہے, وہ واپس آ گئے. اب جس کی صفائی اختیار ولی صاحب دے رہے ہیں جس خاتون کے حوالے سے کہ اس نے شروعات نہیں کی, وہ تو پچھلے 2 سال سے ڈے فرسٹ سے اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے, اپنے آپ کو لوئل ثابت کرنے کے لیے وہ دن رات ہر حوالے سے ہماری قیادت کی بھی کردار کشی کرتے ہیں, ان پہ بہتان بھی لگاتے ہیں. کن خاتون کی بات کریں, ذرا نام کلیئر کر دیجئے گا حسن صاحب, بیکاز 3 خواتین کی بات کی ہے. وہ ایک اسپوکس پرسن کا انہوں نے نام لیا ہے نا جی. بات کریں. ہاں بالکل, یقیناً میں چونکہ میں نے کبھی بھی ان کی ذات کے حوالے سے بھی میں نہیں بات کرتا, لیکن چونکہ وہ ہر جگہ پہ وہ محترمہ کا اپنی لوائلٹی ثابت کرنے کے لیے ٹانگ اڑانا ضروری ہوتا ہے, وہ ہر روز کی بنیاد پہ بلکہ نام لے لے کے پریس کانفرنسز میں وہ ہمارے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. میں جو بالکل ایک کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا بندہ نہیں ہوں, میرا نام لے لے کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہار گیا الیکشن. بھائی میں الیکشن ہارا ہوں نا تو عزت سے گھر بیٹھا ہوں, میں لڑتا ہوں تو ہارتا ہوں نا. جس نے الیکشن لڑنا نہیں اس نے ہارنا کیا ہے اور جیتنا کیا ہے. ریزرو سیٹوں کے اوپر آپ نے اوور آل ہی اسٹرائک مار دی ہے حسن مرتضی صاحب, ساری ریزرو سیٹوں کے اوپر آپ نے اسٹرائک مار دی ہے. دیکھیں نہیں, میں نے دیکھیں آپ اس کو ادھر لے جائیں, میں نے میرا خیال میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. میں تو الیکشن لڑنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں میرے ساتھ کوئی الیکشن لڑنے والا, کوئی پی ایم ایل این کا نظریاتی آدمی, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے, اور میرے لیے تحریک انصاف کا بندہ بھی جو نظریاتی طور پہ ہے میرے لیے قابل احترام ہے. میں کبھی اس کے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کروں گا. ویری کوئکلی کیونکہ میرے پاس صرف چند سیکنڈ رہ گئے, اختیار ولی صاحب کا مجھے جواب بھی لینا ہے. اگر سچویشن گڑبڑ ہو جاتی ہے, ایک تو بتا دیجیے گا کوئی زیادہ گڑبڑ ہونے کے امکانات ہیں, اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا رخ کرنے کی کوشش کرے کہ پیپلز پارٹی کے چلے آئے, ہم مل کر بناتے ہیں گورنمنٹ دوبارہ. نہیں دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہوگا. ہم تو اپنے فیصلے سی میں کرتے ہیں, یہ چیز سی میں جائے گی اور پھر وہاں پہ جو ڈیسائیڈ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اگر ہماری ادھر نہیں بھی بنتی نا تو شاید تحریک انصاف کا تو ہم نہ سوچیں. اچھا, کیونکہ ان کی طرف جانا وہ کوئی ہمارے لیے کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. سلیم اللہ اتحاد پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, سیاسی آدمیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہاں پہ جو سوچ ہے وہ سیاسی نہیں ہے. گاٹ اٹ. اچھا اختیار ولی صاحب جواب دے دیں, عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر اسپیسیفکلی جو ہے انہوں نے بات کی ہے حسن مرتضی صاحب نے. ویسے عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے بھی میرے پروگرام کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے, لیکن اختیار ولی صاحب اینڈ کامنٹ. دیکھیں عظمہ بخاری جو ہیں اس کے بیانات تب ہی شروع ہوئے جب سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے انہوں نے کوئی نیگیٹو سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. دیٹ از آن ریکارڈ, ورنہ ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں. آئی بیٹ میں بھی ساری چیزوں کو, میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, روز میڈیا کو ڈیل کرتا ہوں, 6-7 چینلز پر بیٹھتا ہوں, نیوز پڑھتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ کون کہاں سے خرابی کرتے. تو میرے خیال میں یہ الزام لگانا ہماری جماعت پہ یہ درست نہیں ہوگا. ہاں میرے خیال میں اب اس پہ آتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی دم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو اس چیز کو چھوڑ کے جو ہم نے کام شروع کیا تھا اسی کو ٹھیک کرتے ہیں. لیٹ ڈیفیوز دا سچویشن. اس چیز کو ویسے ساری لڑائی بھی کر لی, ایک دوسرے کے لفظی طور پر بال بھی نوچ لیے, اب بھی ٹھیک ہو جائے تو اٹ وڈ بین اوکے. شوق زئی صاحب آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, لیکن میں آپ کو دوبارہ ابھی پروگرام میں لوں گی انشاءاللہ, اینڈ ول کیپ آن آسکنگ یو اباؤٹ اٹ. اختیار ولی خان صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب, حسن مرتضی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ہم لوگ غزہ کے حوالے سے پیس ڈیل کے معاملے پر. کل ایک بہت اہم ملاقات ہے ایجپٹ میں. We have to talk about that. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. آج 5 اکتوبر ہے, ٹھیک 2 دن بعد وہ واقعہ جس کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے تمام کے تمام ظلم کے پہاڑ سینوں پر توڑ دیے تھے, اس کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ دن آیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل نے غزہ کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ جو رہتی دنیا تک ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تھا. پوری کی پوری آبادی کو ختم کرنے کے لیے جتنے بم برسائے گئے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر,
اس کی مثال شاید ہی ہم لوگوں نے دیکھی ہو. اس سال اسرائیل بچوں کی اموات کا نمبر 1 فیکٹر پہلی وجہ کے طور پر سامنے آیا ہے. اسرائیل نے جتنے بچے اس بار مارے ہیں، اس بار شہید کیے ہیں فلسطین کے بچے، یہ پورے سال کے اندر ٹاپ ریزن فار دا ڈیتھس آف چلڈرن، بچوں کی اموات کی پہلی وجہ سر فہرست اسرائیل ہے. اب کل پیس ڈیل کے حوالے سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایجپٹ کے اندر، وہ میں آپ رکھوں گی کہ غزہ کی جو امن معاہدہ ہے اس کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تکنیکی مذاکرات کل سے قاہرہ میں سٹارٹ ہوں گے. کائرو ایجپٹ کے اندر سٹارٹ ہونے والے ان مذاکرات کے اندر حماس کی مذاکراتی ٹیم مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے دوحہ سے کائرو آلریڈی پہنچ چکی ہے. نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم قیدیوں کی رہائی کی تفصیلات کو حتمی شکل دے گی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی امریکی تجویز پر حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہے. نا حماس نے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ، صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کے امن منصوبے کا جواب پیش کر دیا تھا آلریڈی، جو ہم نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں گروپ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ وہ غزہ کی انتظامیہ کو فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی طرف لے جائے گی اور ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دے گی. تمام کے تمام ہاسٹیجز جو اسرائیلیز ہیں وہ ان کو ریلیز بھی کر دے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی جنگ بندی تجویز کے پہلے مرحلے میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی زندہ یا پھر مردہ جو حالت ہے اس کے اندر واپسی ہو جائے گی. زیادہ تر جو ہے وہ واپس بھی کر دیے گئے. آبویسلی جتنی بامبنگ ہوئی اس کے بعد جو بچا ہوگا وہ بھی دیکھ لیا جائے گا، جس کے بدلے آلموسٹ 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. یہ بھی ہاسٹیجز ہیں جو کہ اسرائیل نے رکھے ہوئے ہیں. اب ٹرمپ کی اپیل کے باوجود بھی ہوا کیا ہے کہ کہا جائے کہ امن معاہدہ ہو رہا ہے یا امن کے راستے کے اندر سب سے بڑا رخنا کون ہے، تو وہ بلا تفریق کسی ٹائپ کی کیے ایک بڑے واضح طور پر اسرائیل جو ہے وہ فیکٹر بنتا ہے. شہری دفاع کے ترجمان محمود باسل نے اے ایف پی کو یہ بتایا کہ اسرائیلی آکیوپائنگ فوج نے غزہ شہر اور پٹی کے دیگر علاقوں میں درجنوں فضائی حملے کیے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بھی بہت سارے حملے ہوئے. توپ خانے سے گولہ باری بھی کی گئی ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ نے بمباری کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا نیتن یاہو سے، بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. بمباری میں 20 گھر تباہ ہوئے. غزہ سٹی کے ہاسپٹل میں بیپٹسٹ ہاسپٹل نے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک گھر پر حملے سے 4 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں. خان یونس کے اندر بھی غزہ کے ناصر ہسپتال نے یہ بتایا ہے کہ غزہ کے بے گھر افراد جو کیمپس کے اندر رہ رہے ہیں، جو پناہ گزین ہے اس ٹائپ پر، ان کے خیمے پر ڈرون حملے سے 2 بچے شہید ہو گئے ہیں اور 8 افراد زخمی ہیں. اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ کے اندر ایٹ لیسٹ 66,288 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. 1,70,000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اور یہ وہ فگرز ہیں جو شاید بڑھ بھی سکتی ہیں کیونکہ بہت سارے نمبرز تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکا ہوگا. لیکن دوسرا فیکٹر بھوک اور غذائی قلت ہے، جس کے سبب اس ٹائم پر تقریباً 460 اموات ہو چکی ہیں، جن کے اندر سے 155 کے قریب بچے شامل ہیں. اور ایک ماہ کے دوران غزہ شہر میں تقریباً 4 لاکھ فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ان کو نقل مکانی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ان کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ آئے روز اسرائیل کی طرف سے مختلف پیپرز جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے بھی نقل مکانی کر لیں. ان ادر ورڈز فلسطینیوں کو ایک پنگ پونگ بال کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے اسرائیل. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایتھنک کلینزنگ ان کے منسٹرز انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل کیا ہونے لگا اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، امبیسڈر منیر اکرم صاحب، سابق پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو UN ہے پاکستان کے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. امبیسڈر صاحب، کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں امن کے، لیکن اس سے پہلے امن کے مذاکرات کے اندر امپورٹنٹ کردار ادا کرنے والے قطر کے اوپر اسرائیل حملہ کر چکا ہے. حماس کے لیڈرز کو چن چن کر شہید کرنے کی جو ہے وہ سازش بھی ہمارے سامنے آئی ہے. ایون ایجپٹ کی انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ اسرائیل کا ارادہ ایجپٹ میں بھی اٹیک کرنے کا تھا حماس لیڈرز کے اوپر. ایسی کنڈیشن کے اندر اور ایسی صورتحال میں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی فائرنگ، کیجولٹیز، بمباری، گولہ باری نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی نیتن یاہو کیے چلا جا رہا ہے یہی کام اٹیکس کرنے والا. ہاؤ کین وی ٹرسٹ، کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی امن معاہدے یا امن پروسیس کو سیریس لینے پر؟ جی، اسرائیل پہ اور اسپیشلی یہ جو نیتن یاہو ہے اس پہ تو کوئی اعتبار نہیں کر سکتے. اب حماس نے جو رسپانس دیا ہے
हमास के ऊपर बहुत प्रेशर था हर तरफ से, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम मानते हैं कि सीज फायर को और जो इजरायली जो कैप्टिव्स हैं उनको हम छोड़ेंगे, पर उसके एवज में फलस्तीनी भी छूटेंगे। पर अब तक मसले जो हैं वो कि गाजा में जो इजरायली फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट क्या होगी और किस तरह से सीज फायर किस तरह से होगा, हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए क्या कंडीशंस की जरूरत है कि जो हॉस्टेजेस को वो वापस कर सकें, फलस्तीनियों की जो रिहाई करनी है वो किस तरह से होगी और इजरायली डिप्लॉयमेंट्स कैसी होंगी। ये सब मसले हैं जो ये मुज़ाकरात में मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहस होगी और अगर मान जाते हैं सब लोग तो सीज फायर हो जाएगा। पर अब तक मेरे ख्याल में बहुत सारे नुक्ते हैं जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। पर एम्बेसडर साहब, यहाँ दोनों अतराफ का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, उसको भी जरा देखा जाए तो हमास ने तो फौरी तौर पर कह दिया कि हम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को दे देंगे जो अथॉरिटी है गवर्न करने की फलस्तीन के गजा वाली साइड को, लेकिन दूसरी तरफ बेन गवीर के आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, वो फ्रीडम फ्लोटिला पे जाने वाले लोगों को कह रहा था कि ये दहशतगर्द हैं, ये लोग दहशतगर्दी करने आए हैं, ये दहशतगर्दाना सोच को पनपने के लिए मदद दे रहे हैं। दूसरी तरफ स्मोट्रिच है जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी फलस्तीनी शहरी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक माइंडसेट भी है, ये माइंडसेट कितना किरदार अदा करेगा इस सारे अमन डील के अंदर और ये कितना देर पा हो सकेगा कंसिडरिंग दैट माइंडसेट? जी देखिए, ये माइंडसेट ये सब में ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं ये दो लोग जिनके नाम आपने लिए हैं, और नेतन्याहू की हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उन्होंने सपोर्ट निकाला तो शायद उसकी हुकूमत गिर जाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उनका काफी वजन है इजरायली फैसलों में। पर ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को भी प्रेशर किया है और उस प्रेशर की वजह से नेतन्याहू ने ये प्लान माना है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जब तक के ट्रंप साहब उसके ऊपर प्रेशर रखते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। पर मुझे सिर्फ ये शुबा है कि ये पहले हॉस्टेजेस को छुटवा देंगे, टेम्पररी सीज फायर करके हॉस्टेजेस को वो छुटवा देंगे और उसके बाद में फिर ये कोई न कोई ढंग ढूंढ कर उन्होंने फिर जंग जारी करनी है। मुझे ये शक है। सो ये तो ऑब्वियसली फिर बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात हो जाएगी एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ नेतन्याहू इज। सो ऐसी सिचुएशन में एम्बेसडर साहब, ये अमेरिका के लिए बेइज्जती का मकाम नहीं होगा कि आप एक तरफ अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने दामाद को, जैरेड कुशनर जो हिमसेल्फ एक ज्यू हैं, उनको भेज रहे हैं, वहां स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं, और इतने इंपॉर्टेंट लोगों के जाने के बावजूद भी अगर इसराइल इस तरीके से डॉज करता है अमेरिका को, तो अमेरिका इस इंसल्ट को किस तरीके से लेगा? जी जरूर, इसीलिए बहुत जरूरी है कि ट्रंप साहब को ऑन बोर्ड रखना है कि वो इजराइल के ऊपर वो दबाव जारी रखें। पर जैसे आपने पिछले 2 साल में देखा है कि किस तरह से नेतन्याहू ने अमेरिका को भी सबोटाज किया ना। जब मुज़ाकरात ईरान के साथ हो रहे थे उसने जाके हमला कर दिया बिल्कुल ईरान पर, वो पूरे मुज़ाकरात वहां खत्म हो गए। तो इसी तरह से मुझे यही शक है कि ये कोई एक एक्सक्यूज ढूंढकर इन्होंने फिर एक दफा हॉस्टेजेस छूट जाती हैं तो फिर हमास के पास कोई लेवरेज नहीं रहेगी। सही। तो इसलिए मुझे शुबा है कि वो कहाँ हॉस्टेजेस को छुड़वा कर और फिर जंग शुरू ना कर दे। ओके, और अगर एम्बेसडर साहब इस तरह होता है, क्योंकि आपने ईरान की मिसाल दी, ईरान के साथ पीस जो मुज़ाकरात है वो चल रहे थे, कतर के साथ जो कतर वाज द मेन प्लेयर पीस कायम करने के अंदर इंपॉर्टेंट जगह अपनी फराहम कर रहा था मीडिएटरी के तौर पर, वहां भी अटैक कर दिया इसराइल ने।
डोनाल्ड ट्रंप तो मेक अमेरिका ग्रेट की बात करते हैं बैस साहब. सो जब वो मेक अमेरिका ग्रेट की बात करते हैं तो एक मुल्क है जो तवातुर से बार बार अमेरिका के सॉवरेनिटी को या अमेरिका की अथॉरिटी को या अमेरिका के सुपर पावर होने के ऊपर शकूक व शुबात पैदा किए चला जा रहा है. कितने अरसे तक अमेरिका चुप करके ये सहेगा? जी, अमेरिका में भी मेरे ख्याल में काफी पब्लिक ओपिनियन तो बहुत फिर गया है इजराइल के खिलाफ, पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफी लोग इजराइल के करीब हैं और इजराइल की जो लॉबी है इस मुल्क में बहुत तगड़ी है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत है इनकी पॉलिटिक्स में. तो ये हमने इसीलिए जरूरी है कि ट्रंप साहब को हम अरब और इस्लामी दुनिया ने अपनी तरफ रखना है कि वो नेतन्याहू पे दबाव जारी रखें कि ये सिर्फ एक टेम्पररी पीस ना हो, ये एक परमानेंट सीज फायर होना चाहिए और उसके बाद में जो मसले हैं उसको हल करना चाहिए. तो ट्रंप साहब को साथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त. राइट. एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इट्स अ प्लेजर यू. अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये चूज करना होगा कि अमेरिका या फिर एपेक, इनके अंदर से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? क्या एपेक जो पैसे फराहम करता है या जो वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके साथ जो उसके रवाबित हैं वो ज्यादा जरूरी है, या अमेरिका का एक सुपर पावर वाला जो इमेज है वो ज्यादा जरूरी है और उसके टैक्स पेयर्स के पैसे ज्यादा जरूरी हैं? तो कल के जो पीस राउंड्स है ये इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे. 2 साल हो गए हैं फलस्तीनियों को इसी आग में जलते हुए, इसी आग में शहीद होते हुए. कब तक हम इस तरीके से साइलेंटली जो है वो देखेंगे? दिस इज हॉलोकॉस्ट 2 जो कि हो रहा है इस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली. ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पर किस सिमत में जा रही है और इस सिमत को मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. आफ्टर अ ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क के अंदर खतर ख्वा बेहतरी लाने में, जो हमारा डिफॉल्ट का रिस्क हो रहा था, दिवालिया हो जाएगा, मुल्क खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, इकोनॉमी बंद हो जाएगी, ये सारे जो रिस्क थे, इसका खदशा था, उसके अंदर खातिर ख्वा कमी आई और पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है इस टाइम पर जो कि डिफॉल्ट रिस्क के अंदर बड़ी तेजी से चेंज लेकर आया है. अब इस चेंज के ऊपर और आगे आईएमएफ का जो ट्रस्ट है और इसके ऊपर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं? आप ये जो अभी देख रहे हैं ग्राफ, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो डिफॉल्ट रिस्क जहां तेजी से कम हुआ है वो टर्की है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान बैठा है. पाकिस्तान ने 22% लेस रिस्क है अब डिफॉल्ट का. सो एटलीस्ट वो स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है. लेकिन दूसरी तरफ हमारा हमसाया स्टेबिलिटी देख नहीं रहा, उनको बहुत शौक है एक बार फिर हमारी फैंटास्टिक टी चखने का, तो वो वाली सिचुएशन भी हमारे सामने. तो इसके हवाले से बात करते हैं. हमारे साथ इस टाइम पर डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया है. यूर वेल नोन इकोनॉमिस्ट. डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि डिफॉल्ट का रिस्क कम होना क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक बेटरमेंट का इंडिकेटर है, या सिर्फ इस चीज का इंडिकेटर है कि भाई अब खराबी नहीं होगी कम से कम? अनिका साहब, सबसे आसान तरीका यह समझने का कि पाकिस्तान आज से गो बैक 18 to 20 मंथ्स जब फंड का प्रोग्राम नहीं हुआ था, SBA वो जो 9 महीने का प्रोग्राम ड्यूरिंग द केयर टेकर टेन्योर जो हुआ था, आप गो बैक देयर तो आप 3-4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे. आज आप 14.5-15 अरब डॉलर के रिजर्व्स में. पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF से एंगेज होती हैं. इसका क्या मतलब है? मैक्रो स्टेबिलिटी जो लिटरेचर है, जो तहकीक है IMF के 100 प्रोग्रामों पे, वो ये बताती है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है 12-18 महीने में आ जाती है, जिसका मतलब है कि बैरूनी खसारा संभल जाता है. पाकिस्तान इज नो डिफरेंट. इन्फ्लेशन कहाँ 29% पे थी, आज 5% पे आ गई है, वो भी उसी तरह हुआ है. जो आपका कॉन्सिक्वेंटली जब बैरूनी खसारा संभलता है तो रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हो जाती है. आपके डेट्स रीप्रोफाइल हो जाते हैं. 12 से 14 अरब डॉलर के डेट्स सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना सब ने आपको रीप्रोफाइल कर दिया. पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का खदशा था वो कम हुआ, रेटिंग्स भी बढ़ गई, मूडीज ने भी बढ़ाया, S&P ने भी बढ़ाया, और जो लोग आम बात करते हैं CDS पाकिस्तान का बेहतर हुआ, जिसका मतलब है पाकिस्तान का बॉन्ड फॉर एग्जांपल 40 पैसे टू $1 ट्रेड कर रहा था, वो बड़ी क्विकली रिकवर करके, यानी कि लोगों ने ये रियलाइज किया अभी $500 मिलियन की हमने पेमेंट कर दी है, $1 बिलियन की एक और पेमेंट है अप्रैल में, ये दोनों बॉन्ड्स की हैं. ये है इस वक्त की सूरत हाल. इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट पहले 3 माह का जो फास्ट मूविंग डेटा है वो ये बताता है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो अनकंफर्टेबली बढ़ गया है. right. और
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا گروتھ ماڈل ہے وہ آج بھی امپورٹ لیڈ یا امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, اور ایکسپورٹس کو اس طرح ہم سنوار نہیں سکے جس طرح سنوارنا چاہیے تھا. انرجی سیکٹر میں سو یہ ایک وشس سائیکل ہے نا, ہم امپورٹ روکتے ہیں تو ہمارا ایٹ لیسٹ وہ جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہو جاتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگوں کو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اپنی ایکسپورٹ کے لیے, تو ایکسپورٹ بھی ہم لوگوں کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. امپورٹ کھولتے ہیں, امپورٹ بل ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے, ایکسپورٹ بڑھتی ہے وہ اتنی ایکسپونینشلی نہیں بڑھتی. سو دس از اے وشس سائیکل دیٹ وی آر اسٹک ان. ایک تو اس سے باہر کیسے نکلیں, کیونکہ اب پاکستانی یوتھ کو انٹرپرینورشپ کی طرف دیکھنا ہوگا, اپنے بزنس کی طرف دیکھنا ہوگا. سارے نوکریاں نہیں کر سکتے ہیں, ہم نوکری پیشہ ملک نہیں بن سکتے ہیں. So how do we go about that? This is Pakistan's golden time to take a transformative approach. I mean, why? 10 مئی کے بعد ٹیل ونڈ ہے, یو ایس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, یو اے کے ساتھ, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. So what is it that you have to do? You have the time, you have the macro stability, you have the space. ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی. واٹ کین یو ڈو؟ چلیں ایکسپورٹس کا ہی اٹھا لیتے ہیں. ایکسپورٹس کس چیز کا نام ہے؟ جو آپ نے ابھی فرمایا ہے, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستانی انٹرپرینور پیدا کرنا ہے, سو یو ہیو ٹو گیو دیم اسپیس ٹو پلے. نمبر 1, فرکشن لیس اکانومی از اباؤٹ ایکسپورٹ, جس کا مطلب ہے کہ اوور ریگولیٹڈ اکانومی سے نکلنا ہے, اسپیس اسٹیٹ نے کم کرنی ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے تاکہ بڑا انویسٹر بھی انویسٹ کر سکے. انرجی ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا اور دیگر چیزیں. تیسری چیز بڑی اہم ہے جو کرنی ہے, انرجی سیکٹر کی کاسٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کسی طرح بھی یو کی ناٹ رن دی اکانومی. ایگریکلچر میں ابھی آپ نے دیکھا پیداواری صلاحیت بھی کمزور ہے, اور واٹر مینجمنٹ جب اس کو کمبائن کرتے ہیں تو ہماری کراپس کو ایک ڈیمیج آتا ہے. سو لیٹ سارٹ آؤٹ دیز ایشوز جو آپ کو کرنے ہیں. ان دا لانگ رن provinces have to play their part in ensuring کہ یہ جو ساری چیزیں اب ان کے پرویو میں آ گئی ہیں, اور 3000 ارب روپیہ بھی ان کے پاس ADPs میں آ گیا ہے. آئی تھنک یہ ایک ماڈل ہے جس کا مائنڈ سیٹ بننا ہے. پریٹی ڈیفیکلٹ, ورنہ 78 سال میں ہم اپنا گروتھ فریم ورک ٹھیک کر لیتے. آج بھی جو ملک 24 بار IMF کے پاس گیا ہو, پر اس سے نادر موقع نہیں آیا ٹو ریپیئر واٹ ویو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ. دیٹس ایبسولوٹلی ٹرو ڈاکٹر صاحب. سو الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ٹائم پر اگر یوتھ کوئی بزنس کرے تو اس کے لیے کون سے بزنس بہتر ہوں گے, کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ تو یوتھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں وہ کیا چیز ہے, چاہے وہ چپل بیچنا چاہیں, اپنی بنائیں, ایک برانڈ نیم بنائیں, کہیں جا کر بیچیں. گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا نا ای کامرس کی وجہ سے ہیز بیکم ٹوٹلی ایزی. آپ اپنا فون اٹھاؤ, اس پہ اپنی پروڈکٹ رکھو اور دنیا بھر میں بیچ سکو. یہ آج تک زندگی میں نے نہیں دیکھا ہوتے ہوئے جو آج پچھلے 5 سال میں دیکھ رہا ہوں. سو ہیئرز دی اپرچونٹی فار دیم. نا ان کے لیے آپ کو تھوڑے کوئک ٹریننگ گراؤنڈ بنانے پڑیں گے. کیا مطلب ہے 40 دن کا بوٹ کیمپ کرائیں. یہ جو بزنس سائیکلز ہیں نا وہ بہت شارٹن ہو گئے ہیں. پہلے $1 ٹریلین کمپنیز امریکہ میں 10-15 سال میں بنتی تھی. پچھلے 3 سال میں نے کئی $1 ٹریلین کمپنیز بنتے دیکھا ہے. سو دیٹ مائنڈ سیٹ, سو آپ جو کہہ رہی ہیں نا, ہم اتنی اچھی گفتگو آج کر رہے ہیں کہ کیا انویسٹمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل کرنا ہے کہ یار پراپرٹی, فکسڈ انویسٹمنٹ, شیئر مارکیٹ, ایون ان سے باہر نکل کر یہ یوتھ یہ سمجھے کہ یار میں ای کامرس پہ دنیا کو کچھ بیچ سکتا ہوں, میں کیا بنا سکتا ہوں, ہاؤ کین آئی پٹ دیٹ مائنڈ ٹوگیدر. ITES بہت اچھی چیز ہے. ہم 40,000 گریجویٹ بناتے ہیں, 10,000 قابل ہے, باقی 30 کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی جسے لانگ ٹرم کی کوئک ونز, یہ ہیں ونز ساری لانگ ٹرم کی پر کوئکر ہیں. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پورے تعلیمی نظام کو یار ہر اسکول کو کہیں اپنی کوالٹی بہتر کریں. دیٹس اٹ. Got it. So ابھی اس ٹائم پر 2 چیزیں حکومت نے کرنی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ڈائی ڈاؤن کرنا ہے. ایٹ لیسٹ ڈائی ڈاؤن نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ برنگ اٹ ڈاؤن. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. لیکن اچھا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, اس کو بھی بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. ایک طرف حکومت کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھانا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ڈاؤن کرنا ہے, اور طریقہ کار ڈھونڈنا ہے کہ ہم انٹرپرینورز کیسے بنائیں, وہ لوگ جو کہ بزنس کرنے کو تیار ہیں اور بزنس کسی بھی مسئلے کا سولوشن نکالنے کو کہا جاتا ہے. دوسری طرف ایک طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے, اور اس کے لیے ARY بھی تیار ہے. ARY بی گلوبل کے تحت جو ہے وہ ARY بھی ینگ انٹرپرینورز کو لیڈ کرنے کی طرف جانے کو تیار ہے. وہ بجٹ بھیجیں ہمیں, ہم ان کو بہتر کر کے دیں گے, کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. سو دیر از دیٹ ایز ویل کہ بہت سارے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں وہ بھی اپنے یوتھ کو اپنے چھتری تلے لے لیں تاکہ یوتھ کو بزنس کرنے کا ایک ایٹ لیسٹ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو. یہ جو نوکری پیشہ ہم لوگ بن گئے ہیں,
یا یہ یونیورسٹی سے کلرکس نکال رہے ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکے. الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی نے بوم ہی کرنا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسے سینٹر سٹیج پہ آ چکا ہے جہاں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو ہماری کامیابیاں ہیں الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے ان کو اکنامک کامیابیوں کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے. ناؤ از دا ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بزنس جو ہے وہ بوم کرنے کے لیے بہت سارے اور سیکٹرز ہیں جن کو ہم لوگوں کو ایکسپلور کرنا ہے, آئی ٹی بینگ ون آف دیم. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا ود دا پریئرز کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.